अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए ये अब नावल के पार्ट नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक बार फिर वो आज दूसरी मरतबा उसी शख्स के साथ जहाज़ में मोहित सफ़र थी। हमेशा की तरह उसका दिल धक धक कर रहा था। बराबर में बैठा शख्स उससे लापरवाही बरत रहा था। जब अनाउंसमेंट हुई तो उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। फ्लाई का टाइम करीब था और वो खुद को उस मुसीबत में किस तरह सर्वाइव कर पाती यही सोच रही थी। जामिन ने नोट किया था कि सारी रात से चुप बैठी रहती। रात से लेकर अब तक उसने उफ तक ना की थी। हफ़ा जामिन का होना चाहिए था, जबकि हफ़ा वो खुद थी। उसे मालूम था कि वो एरोप्लेन के सफ़र डरती है, लेकिन उसे जल्द लाहौर पहुंचना था, जिसकी वजह से उसे ना चाहते हुए भी एरोप्लेन को चूज़ किया था। वरना उसको लेकर बाय रोड भी आ सकता था, लेकिन उसके पास वक्त की कमी थी। खुद के एहसास को जब्त करता मजबूत लहजे से वो अपना बाजू उसके गिद्ध फैलाकर उसे सपोर्ट बख्शी थी। बी इजी, वो कहकर टेक लगाकर आंखें मूंद गया था, जबकि हयाम उसके सीने से सर लगाकर आगे आने वाले लम्हात का सोचने लगी थी कि रात को वो किस कदर खाने को आ रहा था। और अब मामा, क्या जल्दी है आपको? इतनी आहर क्यों मेरे पीछे पड़ गई हैं आप सब मिलकर? आरजू ने उसे कॉल करके ऑफिस से जल्दी ही बुलाया था और वो इसी वजह से गुस्से में बिफरा बैठा हुआ था। हम आज तुम्हारी मामी के घर जा रहे हैं, तो बस जा रहे हैं। आज डील लेकर आ जाएंगे, जबकि भाभी ने डिनर भी रखा हुआ है। अब तुम जाओ और तैयार होकर आओ। वो बिना उसका रवैया हाथ में लाते हुए बोले थे। आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रही हैं? अच्छा नहीं होगा, मैं वार्न कर रहा हूँ। वो तैश में आया था। बाद में सब ठीक हो जाता है बेटा जानी। दूर से सोचने में ऐसा लगता है, करीब से सोचोगे तो अच्छा लगेगा। ना जाने कौन सी लॉजिक उसे सिखा रही थी वो। ओ मामा, क्या समझ रखा है आपने? मैं जीना हराम कर दूंगा आपकी भतीजी पर। वो अब भी बास नहीं आ रहा था। फिलहाल मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी अगर तुम 10 मिनट में तैयार होकर नीचे नहीं आए तो। मामा, आप इजी ले रही हैं ये सब? उसे गुस्सा आया था। वो भी तो उसकी धमकियों को हाथ में नहीं ले रहे थे। ओ, मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है। दिल लगाने का तू ही तरीका है। शीशे के सामने खड़ी मोबाइल में तस्वीर खोले हुए खुशी से गाने में मसरूफ थी। कितनी खुश हूं मैं आज। वो मोबाइल की स्क्रीन पर जगमगाती हुई तस्वीर को चूमती हुई जोर से बोली थी और मोबाइल सीने से लगा लिया था। दहलीज पर मेरे दिल की जो रखे तूने कदम, वो एक बार फिर शुरू हुई थी। फाइनली वो बेड पर फैले पे अपने कपड़ों को देखकर बोली थी। स्पेशली उसने कल्चरल ड्रेस तैयार करवाया था। हाय, केक तो मैं रख कर ही भूल आई हूँ। एकदम उसे याद आया था, वरना वो खुशी में सब भूल गए थे। मोबाइल बेड पर फेंकती वो कमरे से भागे थे। किचन में पहुंचकर उसने केक अमर में से निकाला था। शुक्र था कि वो जला नहीं था। मारिया बर वक्त पहुंच गए थे। केक निकाल कर उसने 10 मिनट के लिए उसे फ्रिज में रखा था। इतने 10 मिनट में उसने पास्ता को देखकर साथ में सैलेड के लिए सब्जियां काटना शुरू कर दी थी। सलाद बनाकर उसे फ्रिज में रखी थी और केक की ट्रे बाहर वापस निकाली थी। अच्छी तरह ब्राउन क्रीम से केक को कवर करने के बाद उसने बहुत ही खूबसूरती से चॉकलेट और नट से उसे गार्निश किया था। बेशक वो अच्छी कुक थी। जितनी अच्छी वो कुक थी, इतना ही उसके हाथ में कमाल का जायका था। केक तो तैयार करने के बाद उसने वापस फ्रिज में किया था। बरहान को मीठे में केक बहुत पसंद था, जबकि मारिया को दुनिया जहाँ के केक की न्यू न्यू रेसिपीज आती थी, वो उसके लिए आए दिन तैयार करती रहती थी। मारिया, जाओ तैयार होकर आ जा। अब किचन में मत थकाओ, ये करो खुद को तो कितनी बार मना किया है। अनिला बेगम किचन में कदम रखती हुई बोलती। माम, फिश आप देख लें, मैं भी बस जा ही रही हूँ। वह एप्रन हटाती बोली थी और निकल गए थे, जबकि अनिला बेगम बुआ के साथ खाना देखने लगे थे। वो बेड पर बैठी हुई मुस्तकिल रो रही थी। दिल तो कर रहा था कि यहाँ से भागे, लेकिन भाग के जाएगी कहाँ, ये सोचकर मजीद उसे रोना आ रहा था। सच तो ये था कि वह वहां जाना नहीं चाहती थी। उसकी तबीयत भी सोच सोच के अजीब सी हो रही थी। वो अभी अपने ही ख्यालों में थी जब रूम का दरवाजा नाक हुआ था। जामिन ना जाने लाहौर पहुंचकर होटल में छोड़कर कहाँ चला गया था। वो एकदम बेड से उठी थी कि न जाने कौन है, क्योंकि जामिन होता तो वह खुद की से आ जाता। वह बेड से उठते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी थी और दरवाजा खोला। सामने एक लड़की उसको नजर आई थी। कोट पैंट में वो लड़की उसके सामने खड़ी मुस्कुराई थी। हाय मैम, आई एम परी। वह मुस्कुराकर हयाम से गोया हुई थी और उससे शेक हैंड करना चाहा था। क्यों आई हैं आप यहाँ? वह अनजाना चेहरा देखकर बोली थी। मुझे जामिन सर ने भेजा है, आप चलें प्लीज, हमारे पास टाइम कम है। उसका हाथ थामते हुए बेड तक लाए थे। कहाँ चले? हयाम, जो कि रात से ही जब्त किए बैठी हुई थी, जिद होकर बोली। वहां चेयर पर चले। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने स्टूल पर उसे बिठा चुकी थी और अपने साथ लाई हुई बॉक्स को ड्रेसिंग टेबल पर रखा था। ये क्या कर रही हैं आप? हयाम को गुस्सा आया था। सर का ऑर्डर है मैम। वो उसके बालों का मुआयना करती मसरूफ से अंदाज में बोले थे। किसकी इजाजत से आपने मेरे बालों को छुआ? वो गुस्से से लाल होती उस पर चलाई थी कि परी एक कदम पीछे हुए थे। मेरी इजाजत से। जामिन न जाने कब वहां पर आया था कि उन्हें मालूम तक न हुआ था। जैसा कहा है वैसा ही करो।
ایکسٹرا کچھ نہیں ہونا چاہیے. پہلے وہ پری کو سمجھاتا پھر حیام کو آنکھیں دکھاتا ہوا بولا تھا کہ حیام واپس بیٹھ گئے تھے. حیام کے حلق میں آنسو پھنسے تھے جبکہ پری نے ذرا دیر میں ہی اس کے لمبے دراز بالوں کو چھوٹا کر کے سیٹ کیا تھا. لیئر کٹنگ میں کٹے کے بال اور بھی خوبصورت ہو گئے تھے. سلکی بالوں کی آبشار اس کی کمر پر پھیلی ہوئی تھی. حیام بہت ہی کمال کا برداشت کرتے ہوئے اپنے لمبے بالوں کو چھوٹا دیکھ رہے تھے. پھر وہ اس کے فیس پر آئی تھی اور فیس پر نہ جانے اس نے کون کون سے ماسک لگائے تھے کہ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ نکل گیا تھا. اس کے ہاتھ پاؤں کا مینی پیڈی کر کے وہ فارغ ہوئی تھی. ڈن ہے سر. زامن جو کہ صوفے پر بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا دھیان اس کا حیام پر ہی تھا. ویٹ. وہ کچھوے کی چال چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا اور حیام کو دیکھا تھا. اس کے چہرے کو نوٹس لیتے ہوئے وہ مسکرایا تھا. اس کا چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ چمک رہا تھا ورنہ جس طرح وہ مرجھائی سی رہتی تھی اسے اس کا چہرہ ڈل لگنے لگا تھا. اس کے بالوں کو اپنے مطابق دیکھتا ہوا مسکرایا تھا. یہ نہیں تھا کہ اسے لمبے بال پسند نہیں تھے لیکن وہ حیام کو بالکل تبدیل کر دینا چاہتا تھا. تھینکس. وہ پری کو کیش تھماتا ہوا بولا تھا. وہ اپنا کام کر کے جا چکی تھی. یہ سب کیا ہے؟ پری کے جانے کے بعد وہ زامن پر سخت لہجے میں چلائے تھے. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کچھ کر دے. اپنی آواز آہستہ رکھو. میں نے پہلے ہی وارن کر دیا تھا کہ مجھے فضول میں ڈسٹرب نہ کرنا. سو میری برابری نہیں کریں گی آپ. اس کو کوئی بھی اہمیت یہ بنا سہتی سے اپنائے ہوئے بولا تھا. یہ میرے بال تھے, ان پر میری مرضی ہونی چاہیے تھی. ایسے کیسے آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے؟ وہ روتے ہوئے چیختی چلاتی بولی تھی. اور جو تم میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہے اس کا کیا؟ اس کا کیا؟ ایسے کیسے تم مجھے خود سے دور کر کے میرے ساتھ زیادتی کر سکتی ہو؟ وہ آپس سے باہر ہوا تھا. اتنے بڑھم لہجے میں وہ چلایا تھا کہ حیام ناسمجھی سے کچھ قدم اسے پیچھے ہوئی تھی. مجھے وہاں نہیں جانا, مجھے وہاں نہیں جانا نا. آئی ایم سوری. وہ بے دھیانی میں پھر اس کے پاس آ کر کان پکڑ کر روتے ہوئے بولی تھی. میں وہاں نہیں جاؤں گی. اس کا ہاتھ تھامتی وہ پر امید لہجے میں بولی تھی. اور ہم وہاں جائیں گے, ضرور جائیں گے. وہ اپنا ہاتھ بے دردی سے اسے کھینچتا ہوا بولا تھا. اس کا لہجہ اب بھی بڑھم ہی تھا. یہ کپڑے سارے اپنے سوٹ کیس میں رکھو اور ان میں سے جو پنک کلر کا ڈریس ہے نا وہ پہن کر آؤ. وہ بیڈ پر بکھرے ہوئے ڈیرو شاپنگ بیگز کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا تھا. لاہور آتے ساتھ اس نے ہوٹل میں چھوڑ کر خود وہ اس کے لیے شاپنگ کرنے چلا گیا تھا. 10 منٹ میں بات لے کر آیا تھا. 10 منٹ میں بات لے کر آؤ, ہمیں دیر ہو جائے گی. وہ گھڑی میں وقت دیکھتا ہوا بولا تھا جہاں پر 7 بج رہے تھے. حیام بیڈ پر بکھرے ہوئے شاپنگ بیگ میں سے اس کا بتایا ہوا سوٹ دیکھنے لگے تھے. اتنے نئے کپڑے دیکھ کر وہ چونک تھی. صرف کپڑے ہی نہیں بلکہ طرح طرح کے گرلز پروڈکٹ دیکھ کر وہ مزید چونکی تھی. اس کی ایک ایک چیز کا نہ چاہتے ہوئے بھی خیال کرتا تھا کہ کہیں کمی پیشی نہ آئے. اس کا بتایا ہوا پنک سوٹ لے کر اٹھی تھی اور مرے قدموں کے ساتھ باتھ روم میں بند ہو گئی تھی. جبکہ زامن اس کو دیکھتا رہ گیا تھا. وہ خود بھی اس کی دوری سے پریشان رہنے لگا تھا. اسے بھی دن رات صبح شام حیام کو دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی اور ایک دم اس عادت کو ختم کرنا اس کے لیے بھی مشکل کا باعث تھا. پنک گھٹنوں سے کافی اونچی کرتی پر سرخ دوپٹہ اوڑھے جبکہ بلو جینس پہنے وہ باتھ روم سے باہر نکل آئی تھی. اس کے آنے کی دیر تھی کہ زامن اپنے کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گیا تھا. جبکہ وہ بال سنوانے لگی تھی جو اس کے کاندھوں سے ذرا نیچے آئے تھے. کمر سے نیچے آتے ہوئے اپنے بالوں کا اس قدر برا حشر دے کر وہ پھر رونے لگی تھی. اس کا سر درد سے پھٹتا جا رہا تھا. یہ تو کل رات سے اس نے کچھ کھایا نہیں تھا. نہ جانے وہ کس طرح سے اپنے قدموں پر کھڑی تھی. زامن سے کہنا بھی اسے مشکل کام لگ رہا تھا. ویسے بھی اب زامن کو اس کی فکر کہاں تھی. بہرحال بال ڈرائی کرنے کے بعد وہ وہیں سٹول پر بیٹھ گئی تھی جب زامن کی آواز اسے اپنی پشت سے سنائی دی. اچھا سا سافٹ میک اپ کرو جلدی سے. وہ اس کو نیا حکم دیتا ہوا بولا تھا جبکہ ایک نظر حیام پر اس پر ڈال کر آ گئی تھی. براؤن کلف دار کرتے شلوار میں اونچا قد مزید اونچا لگ رہا تھا جبکہ اس کا پورا جسم چوڑے شانے کرتے میں مزید نمایاں لگ رہے تھے. اس کو حکم دے کر وہ بالوں کو ڈرائی کرنے لگا تھا. یہاں تو کچھ نہیں ہے. اس کا اشارہ حالی ڈریسنگ پر تھا. وہاں کچھ سامان نہ تھا. شاپنگ میں چیک کرو سب کچھ ہے. اس کو کہنے پر واپس وہاں پر گئی تھی. وہ شاپنگ بیگ اٹھا کر لائے تھے جن میں ساری پروڈکٹس تھی. زامن اس میں سے جل نکال کر اپنے بالوں پر لگانے لگا جبکہ حیام نے بڑی مشکل سے بیبی کریم کا انتخاب کیا تھا کیونکہ اسے کسی فاؤنڈیشن یا بیس کی ضرورت نہ تھی. کریم لگانے کے بعد اس نے بلش آن لگایا تھا اور ہائی لائٹر کی مدد سے اس نے فیچرز برائٹ کیے تھے. اب لپسٹک کی طرف اس کا ہاتھ کیا تھا. کرسی سے میچنگ کی لپسٹک اٹھانے وہی لگی تھی کہ زامن نے اسے ریڈ لپسٹک اٹھا کر دی تھی. یہ یوز کرو. وہ راضی ہوتی ہوئی لال لپسٹک ہی اپنے لہونٹوں پر سجا گئی تھی. اسے سمجھ نہ آیا تھا کہ وہ اتنا تیار کیوں کروا رہا ہے. یہ جویلری ویئر کرو جلدی. وہ ایک شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا تھا اور حیام نے کھول کر دیکھا تو یہ سلور کلر کی جویلری تھی جس پر ریڈ نگ تھے. ٹاپس پہن کر اس نے بس کاٹ دیا تھا جبکہ گلے میں نازو سے چین تھے. چوڑیاں تو میں لینا ہی بول گیا. شٹ. اس پر نظر ڈال کر وہ بولا تھا کیونکہ اس کی کلائیاں خالی تھی. بس زامن کا دیا ہوا کڑا ہی اس کی کلائی پر تھا. رنگز تو پہن لو.
وہ باکس اس کو دیتا ہوا بولا تھا. اس کے کہنے پر اس نے وہ بھی پہن لیا تھا اور خود کی مکمل تیاری دیکھ کر اسے پرفیوم چھڑکا تھا، جبکہ حیام کو بھی اسی پرفیوم کی فریگننس سے مہکایا تھا. اپنے پیار کی خوشبو سے تو وہ مہکا نہ سکا تھا تو پرفیوم ہی صحیح. اس کا سوٹ کیس لے کر وہ کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ حیام نے بیڈ سے ہینڈ بیگ اٹھایا تھا اور اس کے پیچھے چل دی تھی. بس محض ذرا دیر کے لیے اس روم میں ٹھہرے تھے. حیام سے راستے لوکیشن پوچھ کر وہ گھر کے سامنے گاڑی کو روک چکا تھا. میں نے تمہارے لیے اتنی شاپنگ کی ہے کہ تم مہینہ آرام سے گزار سکتی ہو. ہر چیز تمہارے استعمال کی ہے. پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کسی طرح کال کر لینا، کسی کے بھی موبائل سے، اور اپنے چہرے پر اسمائل رکھو کہ تم میرے ساتھ بہت ہی مطمئن اور خوش ہو. اپنے گھر والوں کو موقع مت دینا کہ وہ تمہارا مذاق اڑائیں. مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم ان کے سامنے کیسا رویہ ظاہر کرتی ہو، خوش ہو کہ نہیں، لیکن تمہیں بہت ہی فرق پڑے گا. اگر منہ پر 12 بجا کر رکھو گی تو تمہارا ڈیفینیٹلی مذاق اڑائیں گے. اور میں تو کہتا ہوں، جو تم سے ہار کھاتا ہے نا یا جلتا ہے تو اسے مزید جلاؤ. وہ گاڑی میں بیٹھا اسے اچھی طرح سمجھا رہا تھا، جبکہ وہ بے حس بنی ہوئی سن رہے تھے. آگیا سمجھ؟ وہ اس کو ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا دیکھ کر کوفے سے بولا تھا. وہ سارے اسباب میں ہلا کر اس کو یقین دلا چکی تھی کہ وہ سن رہی ہے. کب لینے آئیں گے مجھے؟ وہ نہ جانے کیوں پوچھ رہی تھی. اسے خود بھی معلوم نہیں ہوا تھا. خبردار، جو تم نے رونا شروع کیا. وہ اس کی نم بگی ہوئی آواز پر اسے ٹوک چکا تھا اور اس کی بات کو یکسر نظر انداز کر چکا تھا. نہیں رو رہی میں، مجھے کب لینے آئیں گے؟ وہ اپنے دکھتے سر کو تھامتی ہوئی بولی تھی اور لہجہ وہ مضبوط کر چکی تھی. جب تم مجھے بلاؤ گی. اس کے بعد سنوارتا ہوا بولا تھا جو اس کے چہرے پر رقص کر رہے تھے. میں جانا ہی نہیں چاہتی، پلیز واپس چلتی ہیں. اس کا ہاتھ چہرے سے ہٹاتی ہوئی اپنے ہاتھوں میں تھامتی ہوئی بولی تھی. فضول بحث نہیں، آپ اترو چلو. اسے جب لگا وہ پگھلنے لگا ہے تو وہ درشت لہجے میں بولا اور خود بھی گاڑی سے اترا تھا اور کچھ شاپنگ بیگ اس نے پچھلی سیٹ سے نکالے تھے جو کہ شاید گفٹ تھے. حیام کا ہاتھ پکڑا تھا اور آگے چل دیا تھا. میں کیسی لگ رہی ہوں تم نے بتایا نہیں؟ برہان لاؤنج میں بیٹھا ہوا موبائل یوز کر رہا تھا جب اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تھی. ابھی کچھ دیر پہلے ہی ان کی انگیجمنٹ ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوئی تھی. 1 ہفتے بعد ان کی منگنی تھی. میری پسند کبھی نہیں بنو گی، بھلے جتنی بھی تیار ہو جاؤ. رائے بلو پیروں تک آتی فراک میں وہ اچھی لگ رہی تھی، لیکن برہان کو اس سے کیا فرق پڑتا تھا، جبکہ آج تو وہ دوپٹے کے ساتھ بالکل اس کے پسند کے مطابق اس کے سامنے تھی. ماریا کو دکھ ہوا کہ وہ کس طرح سے پیار کر کے بیٹھی ہے. وہ کس سے پیار کر بیٹھی ہے؟ بھابھی، ہم کل سے ہی تیاریاں شروع کر دیتی ہیں. آرزو بیگم انیلا بیگم سے بولتی. وہ سب اس وقت لاؤنج پہ بیٹھے گپ شپ میں مصروف تھے جب بوا ان کے پاس آئے تھے. بی بی جی، کچھ مہمان آئے ہیں. وہ انیلا بیگم سے بولتی. بھابھی، آپ نے کیا کسی کو انوائٹ کیا ہے؟ آرزو بیگم ان سے پوچھنے لگی تھی. نہیں، آج کے دن صرف تم نے ہی انوائٹڈ ہو. بہرحال آپ اندر بھیج دیں. وہ بوا سے بولی تھی. اجازت ملنے پر اس کا ہاتھ نرمی سے تھامے ہوئے لاؤنج کی طرف بڑھ گیا تھا. ویل فرنشڈ بنگلہ اسے کافی بایا تھا. ہر چیز نئے طرز کی بنی ہوئی لگ رہی تھی، جبکہ جب اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو اسے اچھا محسوس ہوا تھا. پورا لاؤنج روشنی میں نہایا ہوا تھا. کہنے کو لاؤنج میں بیٹھے ہوئے سارے نفوذ اس کے لیے انجان تھے، لیکن وہ سب کو جاننا چاہتا تھا. ضامن کے برعکس حیام کی حالت کافی پتلی ہو چکی تھی. وہ اس کی طرف کبھی بھی مضبوط نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی اس کی طاقت کا مقابلہ کر سکتی تھی. السلام علیکم. وہ کافی ادب سے گویا ہوا تھا، جبکہ وہاں پر بیٹھے کچھ نفوس ایک دم سے اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے. حیام اس کی پوچھ کے پیچھے تھی جیسے سب سے چھپنا چاہ رہی ہو، لیکن اگلے ہی لمحے ضامن سے بالکل اپنے برابر کیا تھا. اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کافی سارے بیگ اس نے بوا کو تھمائے تھے. وہ یقیناً ان کے لیے ہی یہ سب لایا تھا. تو انیلا بیگم جھٹکے سے آگے بڑھتی اور حیام کو دیکھ کر ان کا ہائپر ہونا سب کے سامنے تھا. یہ جسٹ اسٹے اوے. وہ جب تک حیام کے سامنے آتی، ضامن حیام کے سامنے آیا ہوا اور چہرے پر مسکراہٹ لائے ہوئے انیلا بیگم سے بولا تھا جو بالکل ان کے قریب پہنچ چکے تھے. حیام ان کے رد عمل سے ڈر رہی تھی. اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی. ضامن کے سامنے ہی وہ اس پر چڑھ کر آئی تھی. اس کے پیچھے تو اس کا قتل کر دیتی. اس کا دل کیا کہ وہ پھوڑ پھوڑ کر رو دے. اب تک اس نے سامنے کسی کو دیکھا تک نہ تھا. کیوں آئی ہے یہ لڑکی یہاں؟ وہ حلق پھاڑ کر چلائی تھی. ماریا نے ایک دم برہان کو دیکھا تھا جو کھڑا تک نہ ہوا تھا، بلکہ صوفے پر جیسے بیٹھا ہوا تھا ویسے ہی منجمن تھا، جبکہ اس کی نظریں سامنے تھی. بھابھی، ہٹیں دور آپ. آرزو بیگم انیلا بیگم کو پیچھے کرتی ہوئی آگے آئی تھی. حیام، میری بیٹی کیسی ہو تم؟ وہ لہجے میں بلاک کا پیار لائے اس کی طرف گلے لگنے کو جلدی سے بڑھتی. شی الرجک، پلیز اسٹے اوے مائی ان لا. وہ انہیں بھی روتا ہوا برہم سے بولا تھا کہ انہیں حق تک نہ کرنے دیا تھا. ضامن آئی فیل. اس کا بازو تھامے ہوئے اٹک ٹکر بگی آواز میں بامشکل الفاظ ادا کرتی. ایک ہاتھ سر پر رکھ کے وہ چکرا کر گرنے کو تھی جب ضامن نے اسے تھاما تھا. حیام کی آنکھیں بند سی ہونے لگی تھی.
کیا ہوا بیوی؟ کافی دنوں بعد اس کے منہ سے یہ لفظ بے ساتھ ادا ہوا تھا۔ اپنی بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ بھی وہ یہ سن کر مسکرائی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھسلی تھی اور ضامن نے اسے فوراً سے پہلے صوفے پر بٹھایا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا کیا ہوا کیا ہے اچانک۔ کیا وہ ڈپریس تھی؟ بوا کچھ لے کر آئیں، جوس لائیں، وہ تیز آواز میں چیخا تاکہ جلدی سے لاؤنج سے نکل کر کچن کی طرف بھاگے تھے۔ تم مجھے ہمیشہ پریشانی میں ڈالتی ہو حیام، میں ناراض ہو جاؤں گا اگر تم نے آنکھیں باندھ کی تو۔ وہ پریشانی سے اس کا ہاتھ تھام کر بولا تھا، جبکہ حیام کا سر صوفے کی پشت پر تھا۔ اس کے لہجے میں حیام کے لیے فکر مندی سب بآسانی محسوس کر سکتے تھے۔ ماما آؤٹ کریں اس لڑکی کو، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ماریا ضبط کرتی ہوئی اپنی ماں سے بولی تھی۔ کتنی مشکل سے سب ٹھیک ہو رہا تھا اس کی زندگی میں، اب پھر سے وہ آگے تھے۔ صبر کرو۔ آرزو بیگم پہلی بار ماریا کو ڈانٹنے لگی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا دل حیام کی طرف جا رہا تھا۔ ان کا دل کر رہا تھا کہ اس کے پاس جائے اور اسے پیار کرے، چاہتے ہوئے بھی وہ اسے نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر ان کے سارے شکوے سب دور ہونے لگے تھے۔ کیا ہوا بیٹا حیام کو؟ وہ صوفے کے پاس آ کر بولتی۔ ویکنیس آنٹی، وہ اجلت میں بولا تھا۔ اتنے میں بوا فریش جوس اس کے لیے لائے تھے۔ ضامن نے فوراً سے اس کے لبوں سے لگایا تھا اور اسے پورا فنش کروایا تھا۔ فیل اوکے؟ وہ گلاس بوا کو واپس دے کر حیام سے بولا تھا۔ یا آئی ایم اوکے، وہ آنکھیں واہ کرتے ہوئے چیئر پر آئے ہوا پسینہ صاف کرتے ہوئے بولتی۔ کیسی ہو بیٹا تم؟ آرزو بیگم پیار سے بولتی۔ جیسا آپ نے چھوڑا تھا نا، اس سے بہت بہتر اور اچھی ہوں، وہ تلخی سے بولی تھی۔ نہ جانے اس کے لہجے میں یہ تلخی کہاں سے آئی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ کچھ بولنے لائق نہ رہی تھی، جبکہ ضامن کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی، کیونکہ حیام اسے بھی لاجواب کاٹ گئی تھی۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ دفع ہو جاؤ۔ نیلا بیگم کسی طرح سے اسے برداشت نہیں کر پائی تھی اور اوپر سے ضامن کو دیکھ کر وہ مزید جل گئی تھی۔ ضامن کی فکر محبت دیکھ کر وہ اندر ہی اندر تک جھلس گئی تھی، جبکہ ماریا کا بھی یہی حال تھا۔ ایکسکیوز می، اپنی آواز اور لہجہ ذرا نیچے رکھیں، ضامن ان پر ڈبل زور سے چلایا تھا۔ تو تم یہاں سے میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ وہ اور بڑھ گئی تھی۔ جتنا یہ آپ کا گھر ہے نا، اتنا یہ میری بیوی کا بھی گھر ہے، مجھے وضاحت نہ دینی پڑے مزید اس گھر کی کہانی پر۔ وہ بڑھان پر ایک نظر ڈالتا ہوا اسے سخت لہجے میں بولا تھا۔ حیام کی نظر یوں ہی اوپر اٹھی تھی اور سائے پر گئی تھی جہاں پر بڑھان ماریا کے ساتھ بیٹھا ہوتا۔ اس کے دل میں ایک تیز سی اٹھی تھی، کہیں بہت شدید درد ہوا تھا، لیکن وہ نظر انداز کر کے ضامن کے شوز پر نظر کاٹ چکی تھی، جبکہ بڑھان حیام سے نظریں ملنے پر اس کی نظروں میں شناسائی تلاش کرا تھا، جبکہ حیام کی نظریں بالکل خالی تھی۔ بوا حیام کی دوست کو بلا لائیں، وہ اسے ملنا چاہتی ہے۔ سامیہ کو؟ بوا نے یقین دہانی کی۔ جی۔ وہ سر اسباب میں ہلا کر رہ گیا تھا اور حیام نے اپنی گھڑی سے ضامن کو نوازا تھا۔ وہ آخر کیا چاہ رہا تھا؟ ابھی وہ اس کے بارے میں سوچ رہی تھی جبکہ ضامن کا فون تیزی سے بج اٹھا تھا۔ وہ فون کال لے کر لاؤنج سے باہر چلا گیا تھا۔ شاید امپورٹنٹ کال تھی۔ اب وہ اکیلی ان کے بیچ میں تھی۔ اس کے جاتے اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ تو حیام میڈم، آپ کا یہ کون سا نیا روپ ہے؟ ایسا بندہ تمہیں کہاں ملا؟ اگر اسے تمہاری کرتوت پتہ چل جائیں تو؟ جس طرح تمہاری پرواہ کر ہے نا، اسی طرح تمہیں اگلے لمحے اپنی زندگی سے نکال پھینکے گا۔ اپنی اس خوبصورت شکل سے کس کس کو اور پھنساؤ گی؟ آپ کے بار تو تم نے بہت ہی بڑی پارٹی پر ہاتھ مارا ہے، تمہیں اس پر تو ایوارڈ ملنا چاہیے۔ ضامن کے جاتے ہی ماریا اپنی بند زبان کو کھول چکی تھی اور حیام بہت ہی کمال سے صبر کا مظاہرہ کرتی، لیکن اس کی آخری بات پر اس کا دماغ بگڑ گیا تھا۔ ڈیئر ہنی، یہ تمہارا ہیڈ ایک نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ شاید تم اپنے اوپر والے پورشن کو کام میں لاؤ تو تمہیں یاد ہوگا کہ ضامن عدیل ہمدانی نے میرے کرتوت اچھی طرح دیکھنے اور سننے کے بعد سب کے سامنے مجھ سے شادی کی تھی، تو تم مجھے چھوڑ کر خود کی شکل پر دھیان دو۔ مے یو ہیو بیسٹ فیوچر، وہ تن سے کہتی ہوئی دیکھنے اور سننے پر خاصا زور دیتی ہوئی بڑھان پر اچٹتی ہوئی نگاہ ڈالتی مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ آئندہ اپنی اوقات میں رہنا، اگر ضامن سن لے گا نا تو تم یقیناً غائب ہو جاؤ گی، جبکہ تائی امی اور تم سر پکڑ کر رو گی۔ کم سے کم اپنا نہیں اپنی ماں کا خیال کر لینا، وہ چیپا مسکرا سا جاوید جلانے کے انداز میں بولی تھی۔ اگر وہ ابھی چپ ہو جاتی تو اسے جب تک یہاں پر رہنا پڑتا تب تک وہ اس طرح ہی اس کی جلی کٹی سننی پڑتی۔ یو؟ ماریا غصے سے لال پیلی ہو گئی تھی، جبکہ سامیہ وہاں پر قدم رکھا تھا۔ حیام؟ وہ باغ کا اس کے پاس لپکی تھی اور گلے لگنے لگی تھی۔ لو شروع ہوا ان کا ڈرامہ۔ وہ دونوں جب کافی دیر تک گلے لگی روتی رہی تب بھی ماریا باز نہ آئی تھی۔ تم کیسی ہو؟ تم کتنی پیاری لگ رہی ہو نا، میرے پاس رکو گی اب تم؟ تمہارا شوہر ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ؟ کہاں ہے وہ؟ کس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ اسے الگ ہو کر تیز رفتار سے بولی تھی۔ سب ٹھیک ہے، تم سناؤ؟ ضامن کال سننے باہر ہے، وہ عام سے لہجے میں بولی تھی، اور بڑھان بور ہوتا ہوا غصے کو قابو پاتا وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تھا جب ضامن اس کے سامنے آیا تھا۔ کہاں سالے صاحب، ہمارے ساتھ بھی بیٹھے۔ بڑھان کا زبردستی ہاتھ تھام کر وہ اپنے پاس لے کر آیا تھا اور جس صوفے پر حیام بیٹھی ہوئی تھی اسے صوفے پر اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ ہاؤ ڈیئر جو، میں تمہارا سالہ نہیں ہوں۔ سالے لفظ پر تو وہ ہٹے سے ہی اکڑ گیا تھا۔
رشتے میں تو اب حیام کے بھائی اور میرے سالے ہی ہوئے نا ڈیئر، ضامن آرام سے بولا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ برہان کتنا تپا ہے۔ آپ صاحب یہاں پر رشتہ نہ بنائیں تو بہتر ہے، ادب سے آئے ہیں یہاں تو کھانا کھائیں، عزت سے رہیں، یہ کافی ہے۔ برہان لفظ چبا چبا کر بولا تھا۔ بہرحال یار تم پریشان کیوں ہو رہی ہو، نہیں بننا آ رہا رشتہ، تم ٹھنڈے رہو، وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا تھا۔ ماں جی پلیز میری بیوی کی اکیڈمک ریکارڈز کی فائل منگوا دیں، پھر ہمیں جانا بھی ہے۔ وہ اب برہان کو چھوڑ کر اب نیا رشتہ بنا کر انیلا بیگم سے گویا ہوا تھا۔ کون سی فائل؟ انہیں سمجھ نہ آیا تھا۔ رپورٹس کارڈ، مارک شیٹس، اکیڈمک ریکارڈ۔ وہ لفظوں پر زور دے کر بولا تھا۔ کیوں؟ ماریا شاید یہ سوال پوچھ کر حماقت کاٹ چکی تھی۔ کیا ابھی تمہیں میری بیوی نے خوبصورت لیکچر سے نہیں نوازا جو تمہیں اب سے بھی کچھ سننا ہے، جو تمہیں اب مجھ سے بھی کچھ سننا ہے؟ وہ اس کو گھورتا ہوا بولا تھا۔ ہاں تو جاؤ اور لے کر آؤ، چھت پر رکھ دیا ہے تمہارا سارا سامان۔ انیلا بیگم دھیمے لہجے سے بولتی، کیونکہ وہ تیز لہجہ اختیار کر تھی تو ضامن ان سے زیادہ تیز لہجہ اختیار کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میری بیوی اس وقت اکیلی جائے گی؟ اور یس، ویسے بھی حیام کو ڈاکٹر نے بالکل سیڑھیاں چڑھنے سے منع کیا ہوا ہے، یہاں تک کہ میں نے اپنا بیڈ روم بھی نیچے کروا لیا ہے اپنی بیوی کا خیال سے۔ وہ صوفے پر بیٹھا ہوا ہاتھ حیام کی پوچھ پر رکھے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے پاؤں ایک پر ایک جمائے ہوئے لہجے کو نارمل کیے ہوئے اپنی روکدہ پرسنالٹی لیے ماریا کے سامنے بولا تھا۔ لانچ پہ بیٹھے سب لوگ اسے مرغوب تو ہوئے تھے، لیکن حیام پر کاٹدار نظر رکھے ہوئے وہ چپ چاپ ضامن کے پہلے میں بیٹھے تھے، لیکن ماریا کی کلاس لینے میں اسے کوئی بھی کمی نہیں کی تھی۔ آئے ہائے، تمہاری کچھ دن کی بیوی کو ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ ذرا سی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر نہیں جا سکتی؟ انیلا بیگم جو اتنی خاموشی سے بیٹھی ضامن کو دیکھ رہی تھی، اپنی بیٹی کی مزید بےعزتی کو سہ نہ سکی اور بول پڑتی، ماشاءاللہ سے آپ ایکسپیرینس اور جہاندار عورت ہیں، خود سمجھ سکتی ہیں۔ وہ کاندھے اچکا کر بہت ہی خاص لہجے میں بولا تھا۔ کیا حیام نے کرنٹ کھا کر اسے دیکھا تھا جبکہ لانچ میں بیٹھے نفوس کو ایک بار پھر سے سانپ سو گیا تھا؟ حیام؟ سامنے نے حیام کے ہاتھ تھاما تھا اور نظروں میں نہ جانے اس سے کیا پوچھا تھا، جبکہ حیام کو خود سمجھنے کی کوشش کرتی کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اسے لے کر آیا کیوں ہے۔ جاؤ جلدی سے لے کر آؤ، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ضامن بت بنی ماریا پر چلایا تھا۔ ماما، وہ چھت پر اکیلی میں کس طرح جاؤں، اتنا اندھیرا ہے؟ وہ روتی شکل بناتی ہوئی بولتی۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ میری بیوی کا سامان اس کے کمرے سے چھت تک پہنچاؤ؟ ضامن اب بھی باز نہ آیا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم چلو ماریا میرے ساتھ۔ برہان صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نہیں سالے صاحب، آپ تو مجھے کمپنی دے، اور ویسے بھی یہاں میں پہلی بار آیا ہوں اپنے سسرال، اور یہاں تو کوئی آپ کے علاوہ آدمی ہے بھی نہیں جو مجھے کمپنی دے سکے۔ اب یہاں پر بیٹھے اسے زبردستی دوبارہ بٹھا چکا تھا، جبکہ ضامن نے ماریا کو آنکھیں دکھائی تھی کہ وہ وہاں سے پیر پٹکتی چلی گئی تھی۔ اور کیا کرتے ہیں یہاں پر؟ وہ بات بڑھانا چاہتا تھا۔ دیکھنے میں اسے وہ بندہ پہلی بار میں ہی شریف لگا تھا، اور اب بھی اس کی پرسنالٹی کافی ڈیسینٹ تھی کہ ضامن کو وہ پسند آیا تھا۔ آئی ایم بزنس مین اینڈ یو؟ وہ زبردستی مروت سے پوچھ بیٹھا تھا۔ میں CIA میں ہوں، اس کے لیے کام کرتا ہوں۔ وہ اب ذرا پرسکون ہوا تھا۔ دیٹس ویری گڈ، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ مام، جا کر ڈنر لگوائیں، کیا یہ دونوں ایسے ہی بیٹھے رہیں گے؟ وہ آرزو بیگم سے بولا تھا، ورنہ وہاں تو کسی کو پرواہ بھی نہ تھی۔ نہیں یار، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، بہت شکریہ۔ وہ منع کر گیا تھا۔ کیوں؟ برہان ایک دم پوچھا تھا۔ ہماری فلائٹ ہے 10 بجے کی، اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے۔ بس یہ فائل نہیں آیا تھا یہاں تاکہ حیام کا ایڈمیشن ایزیلی ہو جائے۔ وہ بنا کسی تکلیف کے بولا تھا۔ اوکے، پھر ریفریشمنٹ ٹھیک ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ یہ ٹھیک ہے۔ حیام، تمہارے بال تو اتنے لمبے تھے نا، یہ کیسے ایسے ہو گئے؟ سامیہ حیام کے کٹے بالوں کی طرف دیکھ کر دکھ سے بولی تھی۔ ضامن کو لمبے بال پسند نہیں تھے، سو میں نے کٹوا دیے۔ وہ سرت نگاہیں ضامن کی طرف کرتی ہوئی بولتی، اور ضامن کے چہرے پر جانتا مسکراہٹ آ ٹھہری تھی، جبکہ ساتھ بیٹھا ہوا برہان کہیں اور ہی چلا گیا تھا۔ یار تمہارے لمبے بال دیکھ کر مجھے الجھن ہوتی ہے، کس طرح تم انہیں ہینڈل کرتی ہو؟ پلیز تم انہیں بس کچھ کام کروا لو۔ برہان، کچھ بھی ہو جائے میں کبھی بھی تمہارے کہنے پر یہ نہیں کروں گی، مجھے بہت ہی پیارے ہیں یہ۔ وہ ذہن سے حیا جٹتا وہاں سے اٹھ گیا تھا، اور اب ضامن کے روکنے پر بھی وہ نہ رکا تھا۔ گاڑی کی چابی لیے وہ گھر سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ لے اپنی قیمتی فائل۔ وہ فائل ٹیبل پر پٹکتی ہوئی طرح کا بولی تھی۔ نائس۔ ضامن کھل کر مسکرایا تھا۔ اور ضامن بھائی، حیام کو میرے پاس چھوڑ کر جائیں 1-2 دن کے لیے پلیز۔ سامیہ ڈرتے ڈرتے بولتی، پہلے بھی اس کے ہاتھوں وہ اپنی کئی بار بےعزتی کروا چکی تھی۔ بیٹا چھوڑ دیتا، لیکن آج رات ہی ہماری اسلام آباد کے لیے فلائٹ ہے، تمہیں اسلام آباد بلائیں گے نا، تم ماننا اور حیام کے ساتھ رہنا وہاں۔ وہ نرمی سے بولا تھا، اور سامیہ اس کے آگے کچھ نہ کہہ سکی تھی۔ کچھ دیر وہ لوگ وہیں پر بیٹھے رہے تھے۔ حیام اور سامیہ کی باتیں جب ختم ہوئی تو وہ حیام کو لے کر واپسی کے لیے روانہ ہو گیا تھا، جبکہ حیام کو ابھی سمجھ نہ آیا تھا کہ وہ اس کو کتنا ڈرا چکا ہے، کتنا تڑپایا ہے اسے 2 دن میں۔